बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं हरफ हैदर। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी और शाह साहब से आज मैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मैं मुख्तलिफ़ सूफिया और मार्फत से रिलेटेड लोगों के साथ जब मिलता हूँ तो अक्सर लोग बताते हैं कि फ़लाँ शख्सियत जो है वो औलिया अल्लाह की सरदार है। जैसे हुजूर गौस पाक के बारे में कहा गया कि वो औलिया कराम के सरदार हैं। किसी मकतब फ़िक्र के लोगों का मानना है कि कलंदर पाक, सखी शहबाज कलंदर जो हैं वो सूफिया के सरदार हैं या औलिया के सरदार हैं। तो ये अजीब सा एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे जहनों में जो जगह बना लेता है कि हमें पता ही नहीं है कि ये सिलसिले आखिर कहाँ तक जाते हैं। तो आज शाह साहब से पूछते हैं। शाह जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं ये इंतहाई अदब के साथ ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। यार मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि ये इस क्वेश्चन को अवॉइड करूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चलें आपने आज पूछ लिया है तो एक बात मैं अर्ज़ करूँ कि सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन की वजह से सारा कुछ है। सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन के नूर से नूरी होने का नाम वलायत इलाही है। ठीक है, जब अल्लाह कहता है कि अल्लाह वली, कि अल्लाह वली है, व रसूल और सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन वली, रसूलुल्लाह वली, और व उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र। जब ये सवाल सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन से किया गया तो करने वाले जनाब अबू बकर सिद्दीक़, तो उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह ये उलिल अम्र क्या है। उन्होंने सवाल किया, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। दूसरी दफ़ा सवाल किया, सरकार खामोश रहे। तीसरी मर्तबा सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन ने खुद कहा कि अबू बकर क्या पूछ रहे थे, बताओ। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं उलिल अम्र के बारे में आपसे पूछ रहा था। तो आपके चेहरे पे एक तबस्सुम नमूदार हुई और आपने सामने इशारा किया कि उलिल अम्र वो है। और जब सामने सब ने देखा कि कौन, तो मौला कायनात अपने दरवाजे से बाहर तशरीफ़ ला रहे थे। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौला कायनात का जो ताल्लुक़ है वो ऐसा है जैसे आप समझ लें असल का अपने जुज़ के साथ होता है, जैसे मदीनातुल इल्म का बाब मदीनातुल इल्म के साथ है। जैसे सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन ने कहा था कि ए अली, आपकी मेरी निस्बत जो है वो ऐसे है जैसे मूसा के साथ हारून की, सिवाय इसके कि मेरे बाद नबूवत नहीं है। नबूवत सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल हो गई। अब नबूवत का जो सफ़र है वो तो आगे चलाना था, दुनिया का निज़ाम तो चलाना था, तो फिर नबूवत की अम्ब्रेला के नीचे इमामत का आगाज़ हुआ और पहले इमाम मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो इमामत के दर्जे पे फायज हुए। बज़ाहिर लोगों को जो है वो समझ आता है कि गदीर वाले दिन रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,30,000 से ज़्यादा सहाबा कराम के मजमे में खड़े होकर मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला कह के जो है वलायत का आगाज़ किया था। यानी जिसका मैं वली, जिसका मैं मौला, उसका वली और उसका मौला मौला कायनात। यानी सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन का जो दर्जा, जो मकाम जो है वो आपकी ज़िंदगी में है, वही दर्जा, वही मकाम मौला कायनात का है। ठीक है, सिवाय इसके कि नबूवत ख़त्म हो गई, इमामत जारी हो गई। और ये इमामत कहाँ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो कुरान पाक में है, मुझे मुत्तकीन का इमाम बना। तो अल्लाह ने उनको कहा था ना कि आपको जो है वो इमामत रखूँगा, आपको इमामत दूँगा, और इमामत को आप ही के घर में, इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर में मुख्तस कर दूँगा। ठीक है, ये इसी का जिक्र सरकार हाशिम ने किया, इसी का जिक्र सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने किया, इसी का जिक्र सरकार अबू तालिब ने। हत्ता कि सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन के निकाह का खुतबा देते हुए आपने जिस का जिक्र किया कि हमें जो है वो मुस्तहकम किया इस्माईल की आल में, हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इब्राहीम की आल में रखा और हमें मुस्तहकम किया इस्माईल की आल। तो इब्राहीम की आल जो है ना मुस्तहकम करना,
وہ استحکام بخشنا. تو یہ بات سمجھیے گا، جب ذی العشیرہ کی دعوت میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک امانت دی ہے، نبوت کا اعلان جس طرح فرمایا ہم نے بڑے خوبصورت پرائے میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک امانت دی ہے، ایک جو ہے وہ کام میرے ذمہ لگایا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار ہو؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا سوائے اس کے کہ مولا کائنات جو کہ کم سن ہے، سن چھوٹا ہے. آپ 3 مرتبہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میں تو جو ہے وہ غدیر کی دعوت تو بہت بعد میں آنی تھی، رسالت میں آپ نے وہی نہیں کہا یا علی انت وزیری فی الدنیا والآخرہ، کہ علی آپ میرے وزیر ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ میرے وزیر ہیں. ٹھیک ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی لحمک لحمی، یا علی دمک دمی، یا آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون. تبھی تو کہا تھا کہ اے اللہ جو ان سے دوستی رکھے تو ان سے دوستی رکھ، اے اللہ جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ. تو جن کو اللہ نے، جن کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی دوستی کو اللہ کی دوستی، اپنی دوستی قرار دیا ہو، جن سے محبت کو رسول اللہ نے اپنی محبت، اللہ کی محبت قرار دیا ہو، وہ جن کی دشمنی کو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دشمنی، اپنی جو ہے وہ اللہ کی دشمنی قرار دیا ہو، تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ اب جہاں سے آپ نے سوال شروع کیا، یہ جتنی بات میں نے کی یہ صرف تمہیدی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب جو ہے ولایت کا سلسلہ، یہ ولایت کا سلسلہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، اور مولا کائنات کے واسطے اور وسیلے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. سو سب سے بڑی سرداری تو ان کے پاس ہے. اب رہ گئی بات کہ سردار کے بارے میں بات، تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ علی بھی تو جو ہیں وہ ولی ہیں اور آپ بھی ولی ہیں، تو آپ میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت نے مولا علی کے بارے میں بھی ولی کہا ہے اور آپ بھی ولی ہیں، تو فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ تم نے کبھی پرفیوم فروش، کبھی عطر فروش کو دیکھا؟ اس نے کہا جی بالکل دیکھا. وہ عطر فروش جو ہے وہ بازار سے عطر کی جو ہے وہ کچھ مقدار خریدتا ہے، اس کی شیشیاں بناتا ہے اور بیچ دیتا ہے. تو ہاں جی وہ عطر فروش ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اپنے کھیت ہوتے ہیں، جن میں ان کی فیکٹریاں ہوتی ہیں جہاں پہ عطر نکالا جاتا ہے، جہاں پہ ان کے وہ ساری وہ ان سے نکلتا ہے، مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ مارکیٹ میں آتا ہے، پھر ان سے آگے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کو جو ہے وہ بیچتے ہیں اور اپنا رزق کماتے ہیں. کہ مولا علی وہ ولی ہیں کہ جن سے ولایت کا چشمہ پھوٹتا ہے، وہ مالک ولی ہیں، ہم نوکر ولی ہیں. معین الدین چشتی اجمیری کے یہ لفظ ہے، ان کے جو وہ فارسی کا کلام ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ مالک ولی ہیں اور ہم نوکر ولی ہیں. اب ہوں تو سارے نوکر نا، جیسے کلندر پاک کا فرمان ہے کہ سگے کوئے شیر یزدانم، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں حیدریم کلندرم مستم اندائے مرتضی علی ہستم. حیدری ہوں، مست ہوں، میں حیدری ہوں، میں مست ہوں، میں کلندر ہوں، بندائے مرتضی علی ہستم، کہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں. ٹھیک ہے، پیشوائے تمام رندانم، کہ تمام رندوں کا پیشوا ہوں، سردار ہوں، کہ سگے کوئے شیر یزدانم، کہ مولا کائنات بادشاہ کون ہے کہ مولا کائنات جو ہے امیر کائنات کی کلی کا سگ ہوں. تو یہ جو درجہ ہے یہ ظاہر سی بات ہے، یہ وہ مالک ہیں، ان سے یہ محکمے چلتے ہیں، ہر ایک کا محکمہ ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کا مقام اپنی جگہ یکتا ہے اور یگانہ ہے، اور اسی طرح جیسے غوث پاک نے کہا کہ تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر میرا پیر ہے، تو اس میں بھی ان کی جو یکتائی ہے، جو ان کی جو ہے وہ بڑائی ہے وہ بیان ہوتی ہے. تو کلندر پاک نے بھی کہا میں پیشوائے تمام رندانم ہوں، اور غوث اعظم نے بھی کہا. اس طرح معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں وہ جو ہے وہ
ان کو کہا جاتا ہے نائب رسول بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ نیابت ملی، رسالت مآب نے کہا تھا کہ تم میرے نائب ہو، تو ویسے نیابت تو اصل ملی مولا کائنات کو، نائب رسول تو مولا کائنات ہے نا جن کو کہا، اور بالکل وہی جیسے معین الدین چشتی اجمیری سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ مالک ہیں ہم نوکر ہیں، تو نوکروں کی سیگریگیشن ہے، مالک مالک ہیں، یعنی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک اور حدیث ہے کہ الفقر فخری، جو خود فخر موجودات ہیں، وہ خود فخر کائنات ہیں، وہ فخر جو ہے وہ فخر مشیت ہیں، فخر کردگار ہیں، اللہ جن کی ذات کے اوپر فخر کرتا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، تو باقی کون رہ جاتا ہے اس میں؟ باقی تو کوئی نہیں رہ جاتا، صرف اور صرف اور صرف ایک ذات، اور وہ مولا کائنات کی، اور ان کے بعد باقی مولا علی کے، اور پھر ان کے نور کی جو تنویریں ہیں، اس سے جو جو روشن ہو گیا، جتنا جتنا روشن ہو گیا، اس طرح یہاں سے آگے کچھ محکمے ہیں جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیرلل چلتے ہیں۔ اب کون سا افضل ہے کون سا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں 3 محکمے جو مجھے سمجھ آتے ہیں، یا جتنا مجھے یہ ولایت کے محکمے، ولایت کے محکمے، ولایت فقیری کے محکمے، فقر کے محکمے ہیں، ولایت کے محکمے ہیں، نور کے محکمے ہیں، مینجمنٹ کے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ ہیرارکی ہے، کیونکہ دنیا کا نظام سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی مشیت کے بغیر نہیں چلتا، امام کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم قیامت والے دن بھی لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، تو جو جو جس کا امام ہوگا اس کے ساتھ اس کو اٹھا لیا جائے گا، جس جس کو آپ نے اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا ہادی مانا، جس کو آپ نے مہدی مانا، اس کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا آپ کو، آپ نے جو ہے وہ اصل میں تو وہی ہے۔ اب یہ مینجمنٹ کا نظام ہے، یہ تو پیرلل چلتا ہے، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 محکمے پیرلل چلتے ہیں، 3 اللہ کا عدد 66، 6 اور 6 12، یعنی جہاں بھی سوورینٹی ہوگی وہاں 12 یا 3 ضرور ہوگا، 3rd ڈائمینشن کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 3 آپ نے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کے بھی 3 پارٹس آف دا مین، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ، اسی طرح ہر چیز میں 3 ہوتا ہے، 12 یا 3 ہوگا، کہ اللہ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے مان لیا، ایک نہیں مانا، اور ایک تذبذب میں رہے، ٹھیک ہے، 3 طرح کی روحوں کا ذکر ہے کہ ایک وہ جو اللہ کی جو ہے وہ وفادار ہو گئی، ایک وہ نہیں ہوئی، اور ایک وہ کہ جنہوں نے جو ہے وہ وقت ضائع کر دیا، 3 طرح کی ہر جگہ یہ ملتا ہے۔ تو پیرلل 3 محکمے ہیں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے۔ پہلا محکمہ جسے آپ ڈی ایم جی کہہ لیں، یا جس کو آپ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کہہ لیں، یا پولیس کہہ لیں، یا کچھ اسی طرح کا، کہ جن کا کام اس پوری دنیا کی مینجمنٹ ہے، اس کی جو ہائرارکی ہے، اس میں غوث، کتب، ابدال، اوتاد، زنجبہ، نقبہ، درویش، سالک، یہ 360، یہ ایسے نہیں 360 ڈائمینشنز دنیا میں کہ 360 ڈائمینشنز ہوگی، یہ 360 اس مینجمنٹ کے سسٹم کی وجہ سے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہے، یہ 360 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، اخیار، زنجبہ، نقبہ، درویش، سالک، ٹھیک ہے، یہ مینجمنٹ کا محکمہ ہے، ان کو اللہ کی طرف سے مختلف ڈیزگنیٹڈ طاقتیں دی جاتی ہیں، جسے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو روشنی دکھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، بیسیکلی یہ محکمے تینوں کے تینوں اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو محکمہ کہلاتا ہے، اس میں سب سے پہلے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ، یعنی کوئی بھی محکمہ ہوگا وہ ہوگا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس محکمے میں مولا علی علیہ السلام کا انپٹ ہوگا، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا علی کا انپٹ نہ ہو۔ اب مولا علی سے آگے جو ہے وہ اس میں ہائرارکی چلتی ہے۔ اب ایک غوث جو ہے وہ مطلب سمجھ لیں کہ وہ ڈائریکٹ آرڈر لینے والی ہستی ہوگی، یا آپ اس کو آئی جی کہہ لیں، آپ اس کو جو ہے وہ
چیف کمشنر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. یعنی اس کو ڈائریکٹ آرڈر حضرت علی علیہ السلام سے ملتا رسالت مآب مولا علی، اور پھر ان سے آگے وہاں سے آرڈر ملتا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا. یہ ایک غوث یعنی یہ غوث کتب جتنے بھی ہیں ان کو، اور ان کے اندر یہ ہیرارکی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، تو اس کے جانے سے پہلے کسی نہ کسی کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہوتی ہے. یعنی یہ جگہ خالی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. یہ جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ جی اپنا کوئی ایک بندہ ویکنٹ پوسٹ نہیں ہوتی اس میں. ایسا نہیں ہوتا کہ جی کیونکہ نظام چلانا ہے. اب غوث جو ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ 3 جگہ پہ آبادی ہے، 3 کا عدد، پانی میں، ہوا میں اور مٹی پہ. ٹھیک ہے. 3 ہی فورسز ہوتی ہیں، نیول، ایئر اینڈ جو ہے وہ آرمڈ فورسز جو آرمی ہوتی ہے، گراؤنڈ فورسز ہوتی ہیں. اسی طرح ایک غوث جو ہے ان کے تینوں کی مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. 3 طرح کی مخلوق ہے، پانی میں، ہوا میں اور مٹی پہ. اسی طرح اس کے ساتھ 3 کتب ہوتے ہیں، پانی کا، مٹی کا اور ہوا کا. ان میں سے جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ قطب مدار، یعنی جو مٹی کے اوپر انسان بستے ہیں، باقی چیزیں بستی ہیں. اسی طرح ہوا میں کچھ جنات، یہ سارے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نور سے نوری ہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ہیں. تو مخلوقیں بھی کلمہ پڑھتی ہیں، اور مخلوقیں بھی جو ہے وہ باطنی مخلوقیں بھی جو ہے وہ کافر ہو سکتی ہیں. تو اسی طرح یہ مینجمنٹ ان کی کرنی ہے. اچھا جی، یہ مینجمنٹ سے مجھے یاد آیا کہ ایک یہ ادھر پہاڑی علاقے میں کوئی فقیر تھے. یہ واقعہ کافی یوٹیوب پہ بھی ادھر ادھر جگہ جگہ پہ ہم نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ ان کا نام شاید کوئی پیر دھنکا تھا، بابا دھنکا رحمۃ اللہ صاحب. بالکل، بہت بڑے فقیر. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کتب ہیں، اور کئی دفعہ یہ بات ہمارے سننے میں آئی جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے کہ بے نظیر کو حکومت انہوں نے دی ہے. تو ایسا اس وقت ہم سوچتے تھے کہ یار یہ حکومت دینا نہ دینا یہ مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، میڈیم کچھ اور. اسی طرح جب بات کریں نا تو آپ کو بابر، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ تو اس کے بابری میں بھی اس نے لکھا ہے اور بہت جگہ پہ لکھا ہے کہ بابر جب فرغانہ کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اس کے خاندان نے اس کو بے دخل کر دیا اور وہ فرغانہ کی حکومت سے بالکل اس کے ہاتھوں سے ختم ہو گیا سارا کچھ. تو یہ بالکل مسافر ہو گیا، روڈ پہ جیسے کہتے ہیں کہ سڑک پہ آ گیا، بادشاہی ختم ہو گئی. اب اس کو چاہیے تھا کہ کوئی اور علاقہ لڑتا اور جیتتا. تو یہ بڑی بری ہی ایک حالت میں وہاں پہ فرغانہ میں کسی مجذوب کے پاس جایا کرتا تھا. آپ نے بابا دھنکا کا ذکر کیا تو مجھے وہ یاد آ گیا واقعہ، وہ تاریخ میں بھی ہے. اس مجذوب نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا. 6 ڈنڈے اس کو مارے تو بابر بھاگ گیا. تو مجذوب نے اس کو ایسے کر کے دیکھا اور اسے کہا کہ تو نے تو کہا تھا تو بادشاہی لینے آیا، ٹھیک ہے تیری 6 نسلوں میں مستحکم بادشاہی دی، اور اس کے بعد کی نسلوں کی بادشاہی جو ہے وہ، یعنی اس نے یہ کہا کہ بادشاہی ہوگی، لیکن اس نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی میں ضمانت نہیں دیتا. مسکرایا اور وہ اپنے جنگلوں میں چلا گیا. تو پھر بابر وہاں سے اٹھتا ہے فرغانہ سے اور انڈیا میں آ کے حکومت بناتا ہے. تو آپ بادشاہ گن لیں. اس کے بعد جسے ہم جو ہے تیموریان بزرگ کہتے ہیں، یا جسے بزرگ مغل حکمران کہتے ہیں، یہ بڑے بزرگ جو ہے وہ مغل حکمران ہیں، ان کی گنتی کر لیں. بابر کا بیٹا ہمایوں کا بیٹا اکبر کا بیٹا جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں، اور شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب کے بعد مغلوں کا ڈکلائن ہے. اس کے بعد زوال شروع ہو گیا. اورنگزیب کے بعد جتنے بھی مغل بادشاہ ہیں ان کو متاخرین مغل بادشاہ کہتے ہیں. متاخرین جو آخر میں آئے اور بس حکومتیں. یہ وہی مینجمنٹ کے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے یہ خاص یہ بالکل یہ مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے دیکھے تقدیر اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے، لیکن اس کی ایگزیکیوشن اللہ کسی سے تو کرواتا ہے نا. بچہ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی استاد تو پڑھاتا ہے نا. تو یہ محکمہ وہ ہے، اس میں 3 کتب ہوتے ہیں، قطب مدار. پھر اس کے بعد زمین کے 7 بر اعظم ہیں. ہر بر اعظم کو ایک حکومت جو ہے نا ایک حکمران ہوتا ہے رسالت مآب سرور انبیاء کے اذن سے. اس کو کہتے ہیں اوتاد. 7 بر اعظموں کے 7 حاکم. اس کے بعد زمین کو جغرافیکلی، ٹھیک ہے، جغرافیکلی زمین کے 40 حصے کیے ہیں، چہل اقلیم جسے کہتے ہیں. زمین کو اگر ایسے ڈیوائیڈ کریں تو زمین کے 40 حصے ہیں. ان 40 حصوں کے علیحدہ علیحدہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کو ابدال کہتے ہیں، جن کو لوگ عموماً رجال الغیب کے نام سے جانتے ہیں.
تو یہ نہیں ہوتے کہ رجال الغیب کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ ان کے بعض اوقات رسالت مآب سرور انبیاء کی کچہریوں میں ملاقات کے پوائنٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی رجال الغیب ادھر ہیں اور رجال الغیب ادھر ہیں۔ خیر مجھے تو چونکہ اس بات کا پتہ نہیں ہے، میں تو اس کام میں اندھا ہوں، میں تو صرف جو ہے نا وہ لکھی لکھائی باتیں یا زبانی باتوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے پریکٹیکل تو بالکل نہیں پتہ رسالت مآب کی کچہری کہاں ہوتی ہے، میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، لیکن بہرحال وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور پھر اوتاد جو ہے وہ ابدال کے بعد پھر اس کے بعد زنجبہ، نقبہ، درویش، سالک، ان سے نیچے ہرارکی 360۔ اب دوسرا محکمہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہے وہ فوج کا محکمہ کہہ لیں۔ ان کا کام ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نہیں ہے، ان کا کام بیلنس آف دی ہورائزن ہے۔ وہ ایک کو بیلنس کرتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں دو طاقتیں ہیں جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چراغ مصطفی ہے اس سے شرار بو لہبی جو ہے یہ لڑتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آیت پدید، کہ یہی دو طاقتیں ہیں جو دنیا سے زندگی سے نکل کے باہر آتی ہیں، یا فرعون ہے اور موسیٰ ہے، یا مولا حسین بادشاہ ہیں اور یزید ہے، تو یہی دو طاقتیں ہیں لڑتی رہتی ہیں۔ تو ان طاقتوں کا بیلنس بھی تو رکھنا ہے، ان کو کسی خاص لیول کے اندر بھی تو رکھنا ہے کہ کہیں یہ دنیا کا نظام ہی تلفٹ نہ کر دیں، بگڑ نہ جائے، سارا نظام نہ بگڑ جائے۔ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی شجی آپ بتاتے ہیں اکثر کہ یہ ساتھ ساتھ چلتی یہ دونوں ساتھ ہی چلتی ہیں جی۔ اللہ نے شیطان ختم کر دیا ہوتا تو نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی ہوتی۔ اللہ نے شیطان کو کہا نا کہ جا بہکا لے، اور یہ بھی کہا کہ جو میرے ہوں گے اس کو نہیں تو بہکا سکے گا۔ تو لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا بیلنس تو کرنا ہے، تو اس کا جو محکمہ ہے اس کو قلندروں کا محکمہ کہتے ہیں۔ وہ دوسرا محکمہ ہے، ان کا کام یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، حکومت دینا، یہ دینا، بچے کاکے نوکری، یہ نہیں ہے، ان کا محکمہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی کی ایک اتنی بڑی لہر بھر دیتے ہیں، آپ کو مالک کے قریب کر دیتے ہیں، آپ خود پارس پتھر بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی صوفی بزرگ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور حالانکہ وہ اتنے اچھے کمرے میں نہیں ہوتا کہ جس کی کوئی والز کوئی بڑی خوبصورت نہیں ہوتی، جس کی کوئی سیلنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی، جس کچے سے فرش ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ انرجی وہاں پہ دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میکسیمم ٹائم سپینڈ کیا جائے۔ تو میرا یہ جیسے آپ نے یہ ابھی بتایا نا کہ یہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو بیلنس کرنا ایک خاص یہ دوسرے محکمے کا کام ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے بھی ایسی ریز ایسی مولانا روم کا ایک شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال اطاعت بیریا، کہ ولیوں کے پاس ایک لمحہ صرف بیٹھ جانا 100 سال کی بغیر ریاکاری کے کی ہوئی یعنی مقبول عبادت سے زیادہ ہے۔ بھائی جان، اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ کوئی عالم تھا، کوئی پڑھا لکھا تھا، کوئی نیکیاں کرتا تھا تو کتا نا، نجس تھا نا، لیکن پاک لوگوں کے ساتھ رہا اور پاک ہو گیا۔ یا مولانا جو ہے نا حضرت سعدی شیرازی کی ایک حکایت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مٹی تھی، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو اس مٹی سے انہوں نے پوچھا کہ تو اتنی خوشبو کی حامل کیسے ہوگی؟ اس نے کہا میں تو وہی تیرا خاک ہوں، میں تو وہی تاریک خاک ہوں، میں گلابوں کے ساتھ رہی ہوں، اس لیے ان کا اثر مجھ پہ آ گیا۔ تو یہ جو پازیٹیوٹی ہے یہ ٹریول کرتی ہے، کردار سازی، یہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، دنیا میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا بیلنس کرنا، یہ قلندر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ محکمہ قلندروں کا ہے۔ قلندروں کا محکمہ جو ہے وہ سرکار غازی علمدار بادشاہ سے منسوب ہے۔ غازی علمدار سے مولا حسین، مولا حسین سے مولا کائنات، مولا کائنات سے سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کو۔ یہ ہائرارکی ایسے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ جو پرچم ہے یا علم کہہ لیں یا اس کو، وہ ہر جو ہے جتنے بھی قلندر آپ کو دیکھیں ان کے دروازوں پہ علم ضرور لگا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ریڈ کلر کا ایک علم ہم نے اکثر دیکھا ہے، ریڈ ہو کالا ہو کچھ بھی ہو، لیکن علم ایک جھنڈا ایک ضرور ہوتا ہے، کیونکہ علمدار بادشاہ سے منسوب ہے۔ اچھا جی، اس محکمے کا کام صرف پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی بیلنس، یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ کا محکمہ ہے، یہ اور طرح فوج ہے،
ٹھیک ہے. پھر ایک اور محکمہ ہے، جیسے فوج میں 408 کا محکمہ ہوتا ہے، یعنی ان کا کام بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، بظاہر وہ ٹھیک ہے ہوتے ہیں، لیکن بس ان کا کام جو ہے وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہوتا. ان کا کام ہوتا ہے ACR کے لیے مٹیریلز دینے. یعنی وہ ایک محکمہ ہے کہ جن کی سب کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ غوث نے غوث ہوتے ہوئے کیا کام کیے، کیا کمیاں رہ گئیں، کیسے کی. اس نے پوری رپورٹ لکھنی ہے اور سرور انبیاء بادشاہ کونین کے پاس جمع کروا دینی ہے. اسی طرح وہ سارا محکمہ جو غوثوں کی، کلندروں کی، کتبوں کی، زنجبا نقبہ درویش سالک کی جو ہے نا وہ رپورٹس بناتا ہے، ACR بناتا ہے، وہ پیش کرتا ہے. وہ محکمہ جو ہے وہ انڈر دی کمانڈ آف مولا حسن علیہ السلام. مولا حسن علیہ السلام سے پاک بی بی سیدۃ العالمین اور سیدۃ العالمین سے مولا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پورا ایک محکمہ، وہ ایک علیحدہ اس کا فنکشن ہے. اس کا فنکشن ان سے ہے ہی نہیں. جیسے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت تلوار سے میدان میں کھول کے، ان کا محکمہ میدان کا محکمہ ہے، تلوار کا محکمہ ہے، کھول کے سامنے آنے والا ہے، بیلنس کرتا ہے. اور مولا حسن علیہ السلام کی شہادت بظاہر چھپی ہوئی ہے، اس لیے ان کا محکمہ بھی بظاہر جو ہے وہ سامنے ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو تیسرے محکمے کے فقیر ہیں، یہ غوث کے سامنے ہوں، کلندر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا یہ کون ہے، کیونکہ وہ ایجنسی والے پاگل ہیں کہ اپنا بیج بھی یہاں لگا کے جائیں تو سب کو پتہ لگ جائے گا. انہوں نے تو ACR لکھنی، انہوں نے تو ویسے وہ عام لوگ بن کے جاتے ہیں. اچھا جی، یہ جو تینوں محکمے ہیں آپ کا، مجھے پتہ ہے بہت سا ٹائم گزرا ہوا ہے ماشاءاللہ، آپ کے گھر میں بھی یہ سارا نظام پیری فقیری کا چلتا آ رہا ہے. تو مجھے تھوڑا سا ذرا گائیڈ یہ کریں کہ یہ تینوں محکمے کے فقیر، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو ملا ہوں، اور کچھ لوگ میں نے شریعت کے بہت پابند دیکھے ہیں، اور کچھ لوگ ایون کہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے لیکن لوگ پھر بھی ان کے گوڈے گٹے دبا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس، اور وہ فیض بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ذرا مجھے بتائیں. مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں محکمے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوئی سملیرٹیز پائی جاتی ہوں گی. دیکھو بھائی بات سمجھو، یہ تینوں محکمے یا کوئی بھی وہ جڑا کس سے ہوا ہے؟ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے، انہی کے دین کی، انہی کی شریعت کی پاسداری. اب اس میں تجلیوں کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جیسے آپ نے چلیں ذکر کیا کہ کچھ لوگ شریعت کے پابند نہیں ہوتے، لیکن بظاہر وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں. حضور بایزید بسطامی جب بسطام شہر میں آتے ہیں، تو بسطام شہر میں جب آپ آتے ہیں تو وہ وقت ہے جب مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ ظاہری ان کی حیات موجود ہے. ٹھیک ہے، وقت کے امام مولا موسیٰ کاظم ہیں. اور بایزید بسطامی جب بسطام شہر میں آتے ہیں تو سارے لوگ وہاں کے جو ہے گورنر بغداد اور وہ سارے وہ ان کی جو ہے وہ اس کی ان کی جو ہے وہ پذیرائی کے لیے آ جاتے ہیں. اب رمضان کا دن ہے، آپ جھولے میں سے ایک تھیلے میں سے روٹی نکالتے ہیں، کھانی شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا فقیر ہے کہ یہ جو ہے وہ جھولے میں سے روٹی نکال رہا ہے، ہم روزہ دار ہیں، اور یہ اور وہ لوگ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ غلط فیصلہ ہو گیا، غلط فیصلہ. جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو ان کا جو غلام ہے وہ پوچھتا ہے کہ اتنے لوگ تھے، تو جب گھر پہنچے تو خالی صرف ایک غلام اور آپ، باقی تو سارے چلے گئے تھے، وہ لوگ تھے ہی نہیں. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کا جب میں نے اپنے نفس کو دیکھا تو وہ بہت مضبوط ہو گیا تھا. تو میں نے سوچا کہ روزہ توڑنا جو ہے اس کی تو فدیہ ہے، 60 روزے بعد میں رکھ لوں گا، لیکن اگر نفس کا سر نہیں توڑا یا نفس کا یہ زور نہیں توڑا تو یہ تو طاقتور ہو جائے گا، یہ تو مجھے کیپچر کر لے. تو میں نے اس کو توڑنے کے لیے، کہ لوگوں کو بھگانے کے لیے، میں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا. ہوتے وہ بھی شریعت کے پابند ہیں لیکن وہ کسی اور سینس میں جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، ہوتے وہ رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہوتا فقیر رسالت مآب کے راستے کے خلاف نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ فقیر اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں. یہ مختلف ڈائمینشنز ہیں، یہ مختلف ڈائمینشن ہے جیسے ہمیں سمجھ نہیں ہے، ان کا ادراک نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ یہ مست بھی ہم نے دیکھے ہیں بالکل کہ وہ مست مجذوب جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں آپ سمجھیں، کوہ طور جلا تھا. کوہ طور پہ کوئی ایٹم بم کا حملہ تو نہیں ہوا تھا، کوہ طور پہ یا کوئی بلاسٹک میزائل تو نہیں آ کے پھٹا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 70 بندے مر گئے،
پہاڑ پورا جل گیا. وہاں پہ اللہ کی تجلی تھی جو اس پہاڑ سے برداشت نہیں ہوئی, جو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی, اور جو موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی سے بھی برداشت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, وہ اللہ کا نور ہے, وہ جہاں پہ پڑتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. وہ کائنات کا رب ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, کردگار ہے. اس کا نور جب پڑتا ہے تو اپنا بتاتا ہے. یہی فرق ہے باقی انبیاء میں کہ جیسے جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اشارتاً اللہ کہتا ہے کہ ہو رہا تھا وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. وہ نور ہے, اس نور کو سمجھیے. وہ نور کی تنویر جب پڑتی ہے تو بعض اوقات شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے. جب شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے تو بندہ مجذوب ہو جاتا ہے. اب ایسی حالت میں اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی جو ہے وہ کسی کے عقل کا شیشہ نہیں ہے یا عقل اس کی کام نہیں کرتی تو وہ کوئی مسجد میں امام تو نہیں ہو سکتا, وہ کوئی قرآن پاک کا عالم تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے اندر انسانیت بھی نہیں ہوگی, یہ تھوڑی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ احساس نہیں ہوگا. اگر عقل کام نہیں کرتی تو درد تو اس کو بھی ہوگا. اچھا, میں نے آپ کو مجذوبوں کا تو بتا دیا. اب بعض اوقات یہ لوگ جو ہے یہ شریعت کی طرف عمل نہیں کرتے. تو آپ نے کبھی تاریخ میں یہ نہیں پڑھا کہ کوئی ایسے ولی بھی گزرے ہیں کہ جن کی لاشیں تین دن تک جو ہے وہ کوڑے دانوں میں پڑی رہی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ سو کالڈ اپنے آپ کو عامل اور عالم اور نیک اور پرہیزگار کہتے رہیں. یہ وہ غرور ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے یہی تو فرمایا ہے کہ جو ہے وہ سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. یہ تقوی کے غرور نے ان کو برباد کیا. جیسے بلے شاہ, وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کافر ہیں, ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا, ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دینا. 3 دن تک آپ کے جو جسم مطہر کو وہ کوڑے دان میں پھینک دیا گیا. اور پھر تیسرے دن بابا کامل شاہ کے والد صاحب کو جو ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو ہے وہ ان کو دیدار ہوا, خواب میں ہوا یا کیسے ہوا, اور انہوں نے کہا کہ آج آخری دن, اگر تم نے آج جو ہے وہ بلے شاہ کی تدفین نہ کی تو پھر قصور شہر کو غرق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. عذاب کے فرشتے اتار دیے گئے. پھر بابا کامل شاہ کے والد صاحب نے آ کے آپ کو جو ہے غسل دیا, اور غسل دینے کے بعد جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھایا. مسلمانوں نے تو دفن نہیں ہونے دیا تھا. بلے شاہ تو سہیلی کے دروازے میں دفن ہوا, اسی خاتون کے, اسی جس نے ان کو پناہ دی تھی, اسی کے گھر میں, اس کے سین میں. اس نے کہا تینوں کوئی نہیں منہ لاندا تے چل مینوں بھی نہیں لاندا, میرے ویڑے چ آ جا. لیکن شاہ جی اولیاء اللہ میں رتبہ تو ان کا بہت بڑا ہے. بڑے بھائی جان ایسے ہی ہے نا, بہت سارے ایسے لوگ ہوئے. حضور نظام الدین اولیاء کے دور میں ایک واقعہ نہیں ملتا ایک فقیر کا, جب محبوب الہی کہتے ہیں نظام الدین اولیاء کو, تو نظام الدین اولیاء بڑی چھوٹی سی عمر میں حکم دیا مرشد نے کہ چلا گاہ میں چلے جائیں, بس جائیں اور جنگل میں وقت گزاریں. تو جنگل میں جب وہ چلا میں تھے تو آواز آئی کہ نظام کیا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی مالک میں تو نہیں بتا سکتا, مرشد سے پوچھ سکتا ہوں. مرشد تو دور ہیں, تیرے پاس صرف اور صرف 3 دن کا وقت ہے, بتا دے, جو کہے گا دے دوں گا. آواز وہ پہچان گئے کس کی تھی. فقیر ہے, اللہ کے نور سے روشن ہے, اس کو تنویر کا تو اندازہ ہو جاتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا اچھا اس جنگل میں ایک وہ بابا بیٹھتا ہے, کہیں وہ مجذوب ہے اور وہ عقل نہیں ہے, لیکن چلیں اور کوئی نہیں, مرشد نہیں ہے تو اسے پوچھتے ہیں. اس کے پاس چلے گئے اور اسے کہا کہ مجھے بتائیے, مجھے اس طرح جو ہے وہ عالم رویا میں یا غیبت سے آواز آئی ہے کہ کیا چاہیے, تو اللہ سے کیا مانگو. اس نے کہا اچھا کب کا ٹائم دیا ہے. انہوں نے کہا جی 3 دن کا. کہا تیسرے دن آنا میرے پاس سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے پاس آنا, تیسرے دن میں جواب دے دوں گا. وہ آئے تو دیکھا کہ اس فقیر کو درندے چیر پھاڑ کے کھا گئے ہوئے ہیں, لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے. نظام الدین اولیاء خود بھی مزین تھے اللہ کے نور سے, پتہ تو تھا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے.
تو پھر اسے ان ٹکڑوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو نے وعدہ کیا تھا مجھے بتانے کا، اب تو اس حال میں ہے تو مجھے کون بتائے گا؟ تو اس کٹے ہوئے جسم سے آواز آئی کہ اللہ سے عشق کا دعویٰ مت کر بیٹھنا، تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو میرا ہوا ہے۔ اسے کہنا مجھے محبوب بنا لے۔ پھر نظام الدین اولیاء محبوب الہی، یہ ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ لقب کے پیچھے یہ ساری کہانی ہے۔ یہ ولی جو ہے یہ دنیا سے جا کے بھی نہیں جاتے۔ وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا، بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو، تو یہ یہی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ان کو کوئی پہچان نہیں پاتا پھر اس طرح کے لوگوں کو؟ یہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ ان کا کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوتا یا کوئی بالکل، وہ تیسرے محکمے تو بالکل نہیں ہوتا، لیکن جو پہلے 2 محکمے ہیں نا ان میں بعض اوقات، لیکن ان میں بھی صرف اور صرف 2 ڈیزگنیشن ایسے ہیں جن کو اجازت ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں، یا ان کا پتہ لگ جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ باقی یعنی غوث کا پتہ لگ سکتا ہے کہ غوث وقت کا کون ہے، کسی کو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے، لیکن کتب کا اس کی زندگی میں پتہ لگ جائے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے۔ ابدال کا پتہ لگ جائے ختم ہو جاتا ہے، وہ اجازت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صرف اوپر والی ہیرارکی، اب یہ کلندروں کا محکمہ جن نے بات کی تھی، تو جیسے 360 یہ ہوتے ہیں، کلندروں کا محکمہ 313 ہوتے ہیں۔ ان 313 میں سے صرف ایک کو اجازت ہوتی ہے جو ہیڈ ہوتا ہے کہ اس کا کہیں کسی کو پتہ لگ جائے، باقی کسی کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ پتہ لگ جائے تو آخری دن ہوتا ہے، اور تیسروں کا تو بالکل ہی نہیں لگتا، ان کا تو پتہ لگ جائے ویسے ہی محکمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ، اور بہت مزہ آیا مجھے آج یہ اس گفتگو کا۔ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے مجھے بڑا تسلی سے جواب ملا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو بھی یہ ویڈیو بڑی پسند آئے گی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اس طرح کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ حرف حیدر کا سلسلہ جاری رہے گا، اور شاہ صاحب کا وقت میں اسی طرح آ کے لیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔